अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। सबसे पहले तो हम माज़रत चाहेंगे कि आजकल नज़ले ज़ुकाम की वजह से हमारी आवाज़ कुछ ठीक नहीं है, कभी कभी खांसी भी आ जाती है, तो आप इसको ज़रा बर्दाश्त कीजिएगा। आज हमने आपके लिए अल्लामा इकबाल की एक गज़ल का बताने का उसके बारे में उसका सिलसिला शुरू किया है। इसका नाम है तस्वीर दर्द। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी लोगों में सुनाने का सिलसिला शुरू किया था अंजुमन हिमायत इस्लाम के सालाना जलसों से। वो उसमें जो नज़में पढ़ते थे, ये नज़म जो है तस्वीर दर्द, ये भी उन्हीं में से एक है। इस नज़म में उन्होंने जो उस ज़माने के हालात थे उनको सामने रखते हुए मजमूई तौर पर तो सारे अहले वतन, जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों शामिल थे, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान उस वक्त नहीं बना था, लेकिन ख़ास तौर पर मुसलमानों की बेहिसी पर इजहार ख्याल किया है। आज के ज़माने में भी बहुत कहा जाता है कि मुसलमान बेहिस हैं, तो इसका मतलब है 100 बरस पहले भी कमोबेश ऐसे ही थे। बहरहाल उन्होंने साथ साथ इस नज़म में मुसलमानों को ये भी एक तरह से अंग्रेज़ी में कह लीजिए तो वार्निंग दी है कि अगर उन्होंने अपनी रविश नहीं बदली तो तबाही उनका मुकद्दर बन जाएगा। तो इसका पहला शेर है, नहीं मिन्नत कशे ताबे शुनीदन दास्तां मेरी, खामोशी गुफ्तगू है बेज़बानी है ज़ुबां मेरी। इसमें मुश्किल लफ्ज़ आया है मिन्नत कश। इसका मतलब होता है एहसान उठाने वाला या एहसान उठाने वाली। ताबे शुनीदन दूसरा लफ्ज़ है, आपको मुश्किल लग रहा होगा तो इसके माने हम आपको बता देते हैं। ताब कहते हैं ताकत को और शुनीदन कहते हैं सुनने को। तो ताबे शुनीदन का मतलब हुआ सुनने की ताकत। अब बेज़बानी आप जानते हैं बहुत आम लफ्ज़ है। इसका मतलब होता है कुछ ना बोलने की कैफियत या कुछ ना बोलने की हालत। तो इस शेर में फरमाते वो ये हैं कि मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं जो दास्तान बयान करता हूँ या जो मैं शायरी करता हूँ उस पर कोई तवज्जो नहीं देता। तो कहते हैं कि मैं ज़ाहिर है किसी से लड़ नहीं सकता, तो इस सूरत हाल की वजह से मैंने खामोशी इख्तियार कर ली है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है इस किस्म के हालात में ख़ास तौर पर कि जो खामोशी होती है वो भी एक तरह की गुफ्तगू बन जाती है, एक तरह की ज़बान बन जाती है। ये जो दूसरा मिसरा है, खामोशी गुफ्तगू है बेज़बानी है ज़बां मेरी, इसको जब आप पढ़ेंगे और जो हमने बताया उस पर आप गौर करेंगे तो आपको बात बहुत अच्छी तरह वाज़ेह हो जाएगी। हम आपको ये भी बताते चलें कि ये लेक्चर है, अमूमन हमारी वीडियोज़ इतनी लंबी नहीं होती, लेकिन ये वीडियो लंबी हो सकती है। तो वही दोस्त जिन्हें अल्लामा इकबाल से कोई दिलचस्पी है वो इस क्लास में मौजूद रहें, और बाकी दोस्त जिन्हें अल्लामा इकबाल से दिलचस्पी नहीं है या उनके कलाम में दिलचस्पी नहीं है वो इस वीडियो पर तवज्जो ना दें। उस दौरान चाहें तो कोई और काम कर सकते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है उन्हीं लोगों के लिए जो अल्लामा इकबाल के शायरी से दिलचस्पी रखते हैं, उसको समझना चाहते हैं। इसका दूसरा शेर है और ये शेर काफ़ी मशहूर भी है, आपने सुना होगा। ये दस्तूरे ज़बां बंदी है कैसा तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़बां मेरी। अब इस शेर में लफ्ज़ है दस्तूर। दस्तूर का मतलब है तरीक़ा या कानून। आपने देखा होगा कि आइन जो होता है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसको भी उर्दू में कई मरतबा दस्तूर बोला जाता है, दस्तूर पाकिस्तान जैसे कहते हैं, या दस्तूर हिंद। तो इसका मतलब ये होता है कि वो तरीक़ा या वो कानून जिसके मुताबिक किसी भी मुल्क का कारोबार चलता है कानूनी तौर पर। और ज़बां बंदी बहुत आम लफ्ज़ है, लेकिन हम आपको माने बता देते हैं कि अगर आप किसी के बोलने पर पाबंदी लगा देते हैं तो आप उसे कहते हैं
زباں بندی یعنی زبان کا بند کر جانا۔ یہ شعر ایک طرح سے سیاسی نوعیت کا بھی ہو سکتا ہے۔ اب بھی بعض حکومتیں ایسا کرتی ہیں کہ بعض لوگوں کے بات کرنے پر پابندی لگا دیتی ہیں کہ آپ بیانات نہیں دے سکتے، یا آپ فلاں جگہ تقریر نہیں کر سکتے، یا فلاں دفعہ لگی ہوئی ہے، دفعہ 144، یہ انگریزوں کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، ہندوستان میں بھی آج تک چلتی ہے، پاکستان میں بھی چلتی ہے۔ تو اس میں اصل میں تو وہ مخاطب ہیں حکمرانوں سے، اور کہتے ہیں یہ ہے کہ تیری بزم یعنی اس ملک میں زبان بندی کا دستور اس قدر عام ہو گیا ہے کہ یہاں میری زبان کسی سے بات کرنے کے لیے بھی ترس گئی ہے۔ اگر آپ اس کو سیاسی معنوں میں نہ لیں تب بھی یہ شعر آپ اس معنوں میں ضرور لے سکتے ہیں کہ وہ لوگ میری محفل میں آ جاتے ہیں کہ جہاں میں کوئی بات شروع کرتا ہوں وہ اس بات کو ٹوک دیتے ہیں، مجھے بولنے نہیں دیتے، اور یہ ایک عام دستور بن گیا ہے کہ لوگ کوئی کام کی یا قاعدے کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو اس شعر کا بس یہی ایک مختصر سا مطلب ہو سکتا ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس کا تیسرا شعر ہے: اٹھائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ ورق کا مطلب ہوتا ہے کتاب کے صفحے، پیجز آف اے بک، آپ جانتے ہیں۔ لالے، یہ اصل میں انہوں نے جو لالا کا پھول ہوتا ہے اس کو کہا ہے، یہ مشہور ہے، سرخ رنگ کا پھول ہوتا ہے۔ اور نرگس بھی ایک پھول ہے، اور یہ زرد رنگ کا ہوتا ہے، پیلے رنگ کا، اور یہ اگر آپ اس پھول کو دیکھیں تو اس کی شکل کچھ انسان کی آنکھ سے ملتی جلتی ہے۔ اور یہاں جو انہوں نے گل کہا ہے، گل سے مراد، ویسے تو گل پھول کو کہتے ہیں، لیکن یہاں مراد آپ اس کی لے لیجئے گلاب کا پھول۔ اب اگلے مصرے میں جو چمن ہے، چمن کا مطلب دنیا آپ لے لیجئے۔ اب شعر سے مراد کیا ہے؟ فرماتے یہ ہیں کہ اس کے باوجود میرے لیے یہ حقیقت بھی قدر واضح ہے کہ میری داستان کے کچھ اوراق مختلف پھولوں یعنی لوگوں نے اٹھا لیے، جبکہ یہ سارے چمن میں بکھرے پڑے تھے۔ اب اس کا ایک مطلب تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک باغ ہے اور اس میں جگہ جگہ پر ہر قسم کے پھول جو ہیں، وہ لالا کے پھول بھی ہیں، نرگس کے بھی ہیں، گلاب کے بھی ہیں، ہر طرح سے وہ بکھرے ہوئے، اور لوگوں نے اس میں سے 2 4 6 پھول چن لیے۔ تو وہ اسی طرح اپنے کلام، اپنی باتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہیں جیسے کسی چمن میں پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور کوئی آئے اور ان میں سے 2 4 پھول اٹھا لے۔ تو کہتے ہیں کہ میں جو باتیں کرتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ آئیں اور ان تمام پھولوں کو، یعنی میرے جتنی بھی میں گفتگو کرتا ہوں، ان سب کو اٹھا لیں، اسے اپنا لیں، سمجھنے کی کوشش کریں اور اسے اپنی زندگی کے اصولوں میں شامل کریں۔ لیکن کہتے ہیں افسوس اس بات کا ہے کہ میری گفتگو ان پھولوں کی طرح سارے ہندوستان میں بکھری پڑی ہے۔ اس وقت ہندوستان ہی تھا، ظاہر ہے پاکستان تو نہیں تھا، نہ بنگلہ دیش تھا۔ تو لوگ آتے ہیں، میں جتنی ساری باتیں کرتا ہوں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی چمن میں بہت سارے پھول کھلے ہوئے ہوں، لیکن وہ ان میں سے 2 4 باتیں ہی ہیں جن پر کہ وہ عمل کرتے ہیں، جبکہ میں نے تو اپنی گفتگو کے پھولوں سے سارے ہندوستان کو بھر رکھا ہے۔ اگلا شعر ہے: اڑالی قمریوں نے، طوطیوں نے، اندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری۔ قمریوں، یہ قمری کی جمع ہے، اور قمری کہتے ہیں فاختہ کو، ڈو جسے کہتے ہیں انگریزی میں۔ طوطیوں جمع ہے طوطی یعنی طوطے۔ اندلیب ویسے تو بلبل کو کہتے ہیں، لیکن اندلیبوں لکھا ہے انہوں نے تو اس کا مطلب ہے بلبلوں۔ اور طرز فغاں، طرز کہتے ہیں انداز کو، اور فغاں کہتے ہیں فریاد کرنے کو، تو طرز فغاں کا مطلب ہے فریاد کرنے کا انداز۔
ایک لائن میں سیدھا سیدھا مطلب تو یہ ہے کہ اس طرح کچھ لوگوں نے میری طرز سخن اور افکار پر ڈاکہ ڈال دیا اور اس طرح میری متاع کو لوٹ لیا۔ اب چمن پھر ایک مرتبہ آپ ادھر آئیے تو یہ دنیا کو ہی انہوں نے کہا ہے، اور قمریوں، طوطیوں اور اندلیبوں سے مراد ان کی اس دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں۔ علامہ اقبال یہ فرماتے ہیں کہ میں تو اصل یعنی اوریجنل بات کرنے والا آدمی ہوں، لیکن لوگوں نے کیا کیا کہ میرے جو خیالات تھے ان کو چوری کر لیا۔ یعنی میری مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ میں جو فریاد کر رہا تھا، یعنی جو میں شاعری کر رہا تھا، جو میں افکار دنیا کو دے رہا تھا، وہ ایک خاص انداز اور خاص طریقے کے اور خاص طور کے تھے۔ لوگوں نے کیا کیا کہ وہ ان میں سے انہوں نے کچھ باتیں اڑانی، یعنی جس طرح میرا انداز تھا بات کرنے کا، اب طرز فغاں سے مراد آپ یہاں پر شاعری لے لیجئے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میری طرح کی شاعری کرنے کی لوگوں نے چوری کی میرے خیالات، اور وہ اس طرح ہوا جیسے کوئی چمن ہو اور اس میں کوئی ایک خاص انداز سے فریاد کر رہا ہو، اور وہاں رہنے والی جو قمریاں ہیں یا طوطے ہیں یا اندلیب ہیں، وہ اس کی طرز فغاں کو، یعنی اس کے بات کرنے کے انداز کو یا اس کے فریاد کرنے کے انداز کو چوری کر لیں۔ تو اس شعر میں انہوں نے سیدھا سیدھا گلہ کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ میں جو کچھ کہتا ہوں اسے لوگ چرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگلا شعر دیکھیے، ٹپک شمع آنسو بن کے پروانے کی آنکھوں سے، ٹپک شمع آنسو بن کے پروانے کی آنکھوں سے، سراپا درد ہوں حسرت بھری ہے داستاں میری۔ ٹپک کا مطلب آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، کہ کوئی چیز اگر قطرے قطرے بن کر نیچے گر رہی ہو تو اسے ٹپکنا کہتے ہیں۔ سراپا کا مطلب ہے پورے طور پر۔ اب یہ سراپا اصل میں آپ اس کو سمجھ لیجیے کہ یہ ایک مخفف ہے، یعنی سر تا پا، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک، سراپا یعنی سر سے پاؤں تک۔ حسرت بھری کا مطلب ہے افسوس سے بھری ہوئی۔ فرماتے یہ ہیں کہ میں تو سراپا درد بن کر رہ گیا ہوں، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک میں ایک شاعر نہیں ہوں، انسان نہیں ہوں، بلکہ ایک درد ہوں، اور میری داستان میں اب حسرت کے سوا اور کچھ نہیں۔ پھر شمع سے مخاطب ہوتے ہیں کہ شمع تو ہی میری دوست بن جا، غم گسار بن جا، چارہ ساز بن جا، اور پروانے کی آنکھوں کی طرح سے آنسو بن کر بہہ جا۔ مراد یہ ہے کہ جس طرح قوم کے درد میں آنسو بہاتا ہوں، تو بھی میرا ساتھ دے۔ یہ جو انہوں نے مخاطب کیا ہے، یہ انہوں نے اپنے ہی جیسے جو دوسرے لوگ تھے، جو قوم کا درد رکھنے والے لوگ تھے، دراصل علامہ اقبال نے انہی کو مخاطب کر کے یہ شعر کہا ہے کہ آئیے آپ بھی میرے ساتھ مل کر اس آہ و فغاں میں، اس فریاد میں ساتھ دیجیے، اس احتجاج میں ساتھ دیجیے، جو میں اپنے ہم وطنوں کی حالت دیکھ کر جو آنسو بہاتا ہوں، ان آنسو کے لیے آپ شمع بن جائیے، اور آپ بھی جیسے شمع تھوڑی تھوڑی ہو کر ٹپکتی رہتی ہے، بالآخر ختم ہو جاتی ہے، قربانی دے دیتی ہے، تو آپ بھی اسی طرح میرا ساتھ دیجیے۔ میں تو اپنا اظہار شاید بہت اچھی طرح نہ کر سکوں، لیکن اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو ممکن ہے کہ میں اپنے غم کا اظہار بہت اچھی طرح سے کر سکوں۔ اگلا شعر ہے، الہی پھر مزہ کیا ہے یہاں دنیا میں رہنے کا، حیات جاوداں میری نہ مرگے ناگہاں میری۔ حیات جاوداں کا مطلب ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، یعنی وہ زندگی جو کبھی ختم نہ ہو۔ جاوید کہتے ہیں ہمیشہ باقی رہنے والی چیز کو، جو کبھی ختم نہ ہو، تو حیات جاوداں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ اس میں انہوں نے کہا ہے پھر مزہ کیا ہے۔ پھر مزہ کیا ہے کا مطلب یہ کہ یعنی کوئی لطف نہیں ہے۔ مرگ ناگہاں، مرگ کہتے ہیں موت کو، ناگہاں کہتے ہیں اچانک کو، مرگ ناگہاں کا مطلب ہے اچانک کی موت۔ اس شعر میں علامہ اقبال خدا سے یعنی مخاطب ہیں، اور خدا سے سوال پوچھتے ہیں
کہ مجھے یہ بتا کہ میرے لیے تیری اس دنیا میں قیام کرنے میں کیا مزہ ہے، جبکہ میرا نہ زندگی پر اختیار ہے، یعنی جب چاہوں تو میری زندگی ختم کر سکتا ہے، اور نہ ہی موت پر اختیار ہے، یعنی اگر کبھی مجھے موت آنے والی ہو تو میں اس کو ٹال نہیں سکتا۔ یعنی میں ایک طرح سے بے دست و پا ہوں، بغیر ہاتھ پیر کی ایک چیز ہوں جو مجبور ہے، جس کے ساتھ جو جی چاہے سلوک کر سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اگر کسی کے ہاتھ پیر خدا نخواستہ نہ ہو، کیونکہ انسان اپنا دفاع یا اپنے کو بچانے کی کوشش ہمیں اپنے ہاتھ پیروں سے ہی کرتا ہے، تو اگر کسی کے ہاتھ پیر ہی نہ ہو تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو کہتے ہیں کہ تیری ذات کے سامنے تو ہم ایسے ہی ہیں جیسے کسی کے ہاتھ پیر نہ ہو، اور کہتے ہیں کہ یہ صرف میری فریاد نہیں ہے بلکہ سارے زمانے کی ایک اجتماعی فریاد ہے۔ تو اس میں اللہ سے انہوں نے ایک طرح سے سوال کیا ہے، شکوہ کہہ لیجئے، کہ دنیا میں تو کسی کام کے لیے مختار ہوں ہی نہیں، جو چاہتا ہے تو کرتا ہے، تیری مرضی چلتی ہے، تو بس مجھے یہ بتا کہ میں کس قابل ہوں۔ میں تو کسی قابل نہیں ہوں۔ تو ایک طرح سے انہوں نے اپنی بے کسی اور بے بسی کا اظہار بھی کیا، لیکن اس کے اگر آپ گہرائی میں جا کر معنی نکالیں تو یہی ہوتی ہیں، یہی ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے انسان بالکل مجبور ہے، اور وہ صرف دعا کر کے ہی اپنی زندگی کو بہتر کر سکتا ہے۔ دعا کے ساتھ کوشش بھی کرے، لیکن وہ کسی بھی صورت ویسا بن نہیں سکتا جو کہ خود مختاری خدا کی ذات کو حاصل ہے۔ شعر ہے، میرا رونا نہیں رونا ہے یہ سارے گلستاں کا، وہ گل ہوں میں خزاں ہر گل کی ہے گویا خزاں میری۔ میرا رونا نہیں کا مطلب یہاں پر ہے کہ صرف میں اکیلا اس سے مجبوری سے نہیں گزر رہا ہوں، یا یہ قصہ میں اکیلا نہیں کہہ رہا ہوں۔ رونا ہے یہ سارے گلستاں کا، رونا سے مطلب یہ کہ فریاد ہے یا کہنا ہے، آپ یہاں پر سمجھ لیجئے۔ خزاں پتجھڑ کا موسم ہوتا ہے، آپ سارے اچھی طرح جانتے ہیں۔ گلستان باغ کو کہتے ہیں، باغ میں چونکہ طرح طرح کے پھول ہوتے ہیں، تو یہاں بھی گلستان سے مراد دنیا ہی ہے، یہ دنیا جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں وہی ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اکیلا نہیں، سارے گلستان جو ہے وہ اس کا رونا روتا ہے کہ وہ گل ہوں میں، یعنی میں ایک ایسا انسان ہوں کہ خزاں ہر گل کی ہے گویا خزاں میری۔ مطلب میں تو ایک ایسے پھول کی مانند ہوں جو پورے چمن کی خزاں اور بربادی کو اپنی خزاں تصور کرتا ہے۔ اب اس میں انہوں نے ایک ایسے درد مند انسان کی تصویر کشی کی ہے کہ جو دوسروں کے دکھ اور درد کو بھی محسوس کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ شاداب ہے، کھلا ہوا ہے، اپنی بہار دکھا رہا ہے، اپنی رونق دکھا رہا ہے، دنیا کو خوش کر رہا ہے، ایک ایسا پھول ہے، لیکن اس کے ارد گرد جتنے پھول ہیں ان سب پر خزاں آئی ہوئی ہے اور وہ خوش ہے، تو کہتے کہ میں اس میں سے نہیں ہوں۔ تو یہاں سے مراد یہ ہے علامہ اقبال کی کہ میں ان انسانوں میں سے ہوں کہ اگر میں خوشحال بھی ہوں، مجھے دنیا کی ہر نعمت میسر بھی ہے، لیکن اگر میرے ارد گرد کے لوگ اداس ہیں تو میں اپنے آپ کو اداس ہونے سے یا غمگین ہونے سے روک نہیں سکتا۔ آئیے اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ ریاض دہر میں نہ آشنائے بزم عشرت ہوں، خوشی روتی ہے جس کو میں وہ محروم مسرت ہوں۔ ریاض کا مطلب ہوتا ہے باغ، اور دہر کہتے ہیں زمانے کو یا دنیا کو، نا آشنا کہتے ہیں ناواقف کو، بزم کہتے ہیں محفل کو، اور عشرت کہتے ہیں عیش کرنے کو، اور محروم مسرت، محروم کہتے ہیں کوئی چیز آپ کے پاس نہ ہو، ڈپریویشن کو کہتے ہیں، مسرت خوشی کو کہتے ہیں۔ تو ریاض دہر سے مراد یہاں پر ہمارا ہوگا زمانے کا باغ، اور بزم عشرت ابھی آپ کو بتا دیا، عیش و نشاط کی محفل کو کہتے ہیں، اور مسرت خوشی کو کہتے ہیں۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ میں تو اس باغ دنیا میں ایک ایسی شخصیت ہوں جو مسرت اور خوشی سے بالکل محروم ہوں، اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جن پر مسرت اور خوشی بھی آنسو بہاتی ہے۔ اب مسرت اور خوشی کے آنسو بہانے کا مطلب کیا ہے کہ یہ دو چیزیں ہیں، مسرت بھی ہے
اور خوشی بھی ہے، ان کا رونے سے کوئی کام نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ میری حالت ایسی ہے کہ ان جیسی خوشی بھری چیزیں جو ہیں وہ بھی جب میرا حال دیکھتی ہیں تو وہ رو پڑتی ہیں. تو اس سے اندازہ کر لیں کہ میں کس قدر غمگین اور کس قدر اداس ہوں. اگلا شعر ہے: میری بگڑی ہوئی تقریر کو روتی ہے گویائی، میں حرف زیر لب شرمندہ گوشے سماعت ہوں. بگڑی ہوئی تقدیر سے مراد علامہ اقبال کی یہاں پر ہے بدقسمتی، اور حرف زیر لب وہ بات جو منہ سے ابھی نکلی ہوئی نہ ہو. زیر لب یعنی زیر کہتے ہیں نیچے کو اور لب کہتے ہیں ہونٹ کو، یہ آپ سب کو پتا ہے. حرف زیر لب کا مطلب ہے وہ بات جو منہ سے ابھی نکلی نہ ہو، یعنی ہونٹوں کے اندر ہی ہو. جو بات ہونٹوں کے اندر ہے اور ہونٹوں سے باہر نہیں نکلی تو ظاہر ہے وہ کوئی سن نہیں سکتا اس کو. اور شرمندہ گوشے سماعت، شرمندہ، گوش اور سماعت، یہ 3 لفظ ہیں اس کے اندر جن کا مطلب ہے سننے والے کانوں سے شرمندہ ہونے والی. کیونکہ بات منہ سے نکلی ہی نہیں تو کان کیسے سنیں گے. مطلب یہ ہے کہ میری تقدیر اس قدر بگڑ چکی ہے جس کی کیفیت کا اظہار بھی انتہائی غم انگیز ہے، الم انگیز ہے، اور میری آواز تو ہونٹوں تک محدود ہو کر رہ جاتی ہے اور ہر کوئی اس کو سننے سے قاصر ہے. اب آپ یہ دیکھیے، اب اس کو اس شعر سے ملا کر آپ اس کو دیکھیے کہ یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری، کہ بات کہنا چاہتے ہیں لیکن کوئی ایسی طاقت ہے، کوئی ایسی پابندی ہے جو ان کے ہونٹوں تک آئی ہوئی بات جو ہے نا اس کو بھی باہر نہیں آنے دیتی اور اس کو بھی دوسروں کے کانوں تک نہیں پہنچنے دیتی. تو یہ ایک طرح سے اپنے زمانے کے حالات کا مسلسل گلہ بھی ہے. شعر ہے کہ پریشان ہوں میں مشت خاک، لیکن کچھ نہیں کھلتا، سکندر ہوں کہ آئینہ ہوں یا گردے کدورت ہوں. مشت خاک، مشت کہتے ہیں مٹھی کو، اور مشت خاک یعنی مٹی کی ایک مٹھی، یعنی مٹھی بھر مٹی کہہ لیجیے آپ. سکندر، سکندر اعظم کے نام سے ہم لوگ یہاں جانتے ہیں، ہندوستان پاکستان میں مقدونیہ کا رہنے والا تھا، اس لیے اس کو سکندر مقدونی کہتے ہیں. مشہور یونانی فاتح تھا، اور اس کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ یہ جو آئینہ ہے، میرر جسے ہم اور آپ دیکھتے ہیں، یہ اس نے ایجاد کیا تھا. اب کیا تھا نہیں کیا تھا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ بات چونکہ مشہور ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ سکندر، آئینہ سکندری، یعنی سکندر کا ایجاد کیا ہوا آئینہ. گرد قدورت، گرد غبار کو کہتے ہیں، مٹی کو کہتے ہیں، بہت باریک ہو جاتی ہے تو اس کو گرد کہتے ہیں. اور قدورت کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے کہ دل میں کسی کے لیے کوئی رنجش رکھنا یا کوئی فرق رکھنا. اور مجھ پر آج تک یہ بات کھلی نہیں کہ آدھی دنیا کو فتح کرنے والے سکندر کی طرح ہوں یا جمشید کا وہ پیالہ ہوں جس میں کہ وہ ساری دنیا دیکھ لیا کرتا تھا، یا پھر غبار کی طرح میں بے حقیقت چیز ہوں. مراد یہ ہے کہ اس دنیا میں، ختم ہو جانے والی دنیا میں، اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے باوجود خود کو شناخت نہیں کر سکا. صوفی لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو خدا کے راستے میں وقف کر دیتے ہیں، غرق کر دیتے ہیں. اور اگر ان سے کوئی سوال پوچھتا ہے کہ آپ کیا ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہماری ہستی جو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور ہم اپنے آپ کو ابھی تک پہچان نہیں سکے. تو علامہ اقبال یہی کہتے ہیں کہ انسان چونکہ ہم جانتے ہیں کہ مٹی سے بنا ہوا ہے، عقیدے کے مطابق مٹی سے بنا ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں اسی مٹی کی طرح ہوں کہ آپ اس کو ایک مٹھی میں لیجئے اور اڑا دیجئے تو ختم، اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا. اور یا میں اس پیالے کی طرح ہوں جس میں وہ ساری دنیا کے منظر دیکھ لیتا تھا،
یعنی قیمتی ہوں یا پھر غبار کی طرح ہوں، بالکل بے حقیقت ہوں. مطلب یہ کہ میں انسان ہوں لیکن مجھے اپنے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل سکا اب تک کہ میں اصل میں ہوں کیا. اس پر غالب نے بھی بہت اچھے اچھے اشعار کہیں. موقع نہیں ہے اور ویڈیو پہلے ہی بہت لمبی ہو رہی ہے، ورنہ ہم آپ کو وہ اشعار بھی سناتے، لیکن بہرحال آپ اتنا سمجھ لیجئے یہی کافی ہے. شعر ہے: یہ سب کچھ ہے مگر ہستی میری مقصد ہے قدرت کا، سراپا نور ہو جس کی حقیقت میں وہ ظلمت ہوں. ہستی یعنی وجود یا انسان کی زندگی، حیات، کچھ بھی کہہ لیجئے. مقصد سے مراد یہاں پر ہے غرض، اور حقیقت کا مطلب ہے اصلیت یا سچائی، اور ظلمت کہتے ہیں تاریکی کو یا اندھیرے کو. ظلم کہتے ہیں، عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا یا تاریکی. کہتے ہیں یہ ساری کیفیتیں جو ہیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، یعنی نور بھی ہے اور ظلمت بھی ہے، اور اوپر اس سے اوپر والے شعر میں بھی گرد کی بات کی ہے، مٹی کی بات کی ہے، ایک مٹھی بھر مٹی انسان کی حقیقت بتائی ہے. اس کے باوجود کہتے ہیں کہ یہ ساری حقیقتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ میرے وجود کو برقرار رکھنا قدرت کے بنیادی مقاصد کا حصہ ہے، اور اسی سبب میں خود کو ایک ایسی اندھیرے سے یا ظلمت سے تعبیر کر سکتا ہوں جو عملی سطح پر سراپا نور کی حیثیت رکھتی ہو. کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو ضرور اندھیرا سمجھتا ہوں، تاریکی سمجھتا ہوں، لیکن چونکہ مجھے اللہ کی ذات نے باقی رکھا ہے، اور اللہ کی ذات ہمیشہ اس چیز کو باقی رکھتی ہے جو اچھی ہو، یعنی جو نور سے بھری ہوئی ہو، چمکدار ہو. تو کہتے ہیں کہیں نہ کہیں میری ذات میں اللہ تعالیٰ کو ایک ایسی خوبی ضرور نظر آئی کہ میں سراپا جو ہوں وہ اندھیرا نہیں ہوں، میرے اندر کچھ نہ کچھ خوبیاں ضرور موجود ہیں. انسان کو کہتے ہیں نا کہ خوبی کا اور خامی کا، شر کا اور خیر کا ایک مجموعہ ہے، تو یقیناً اس میں اللہ کو خیر کا پہلو زیادہ دکھائی دیتا ہوگا جب یہ اللہ تعالیٰ نے میری ذات کو ابھی تک باقی رکھا ہے. شعر ہے: خزینہ ہوں چھپایا مجھ کو مشت خاک صحرا نے، کسی کو کیا خبر ہے میں کہاں ہوں کس کی دولت ہوں. خزینہ کا مطلب ہوتا ہے خزانہ. مشت خاک کے صحرا، ابھی اوپر ہم آپ کو مشت کا مطلب بتا سکتے ہیں مٹی، اور مشت کا مطلب ہوتا ہے مٹھی، اور خاک بتا دیے ہم نے. مشت خاک صحرا یعنی صحرا کی مٹھی بھر خاک. یہی وجہ ہے کہ اب تک کسی کو یہی معلوم نہیں ہو سکا کہ میری حقیقت کیا ہے اور میں کس کا خزانہ ہوں، یعنی کس کی متاع ہوں. ایسی صورت میں مجھ سے کون استفادہ کر سکے گا. اچھا غور کیجئے تو اس شعر میں بھی وہ کہنا یہی چاہ رہے ہیں کہ انسان نے ابھی تک اپنی ساری صلاحیتوں سے کام لیا نہیں. اگر انسان اپنی ساری صلاحیتوں سے کام لے لے تو وہ اس خزانے کی طرح نہ ہو جس کا کسی کو علم نہیں ہے. تو کہتے ہیں یہ کہ میں اس خزانے کی طرح ہوں جو صحرا کی خاک میں چھپا ہوا ہے. مطلب یہ کہ انسان اپنے آپ کو اپنی کڑی محنت سے، ریاضت سے، تپسیا سے جتنا زیادہ خدا کے قریب ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی وہ زیادہ کھلتا چلا جائے گا، اور لوگ اس زیادہ سے زیادہ اسی صورت میں فائدہ اٹھا سکیں گے. مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ سے قریب ہوتے رہنے کی کوشش اپنے ہر عمل سے ظاہر کرنی چاہیے. اگلا شعر ہے: نظر میری نہیں ممنون سیر عرصائے ہستی، میں وہ چھوٹی سی دنیا ہوں کہ آپ اپنی ولایت ہو. ممنون سیر کا مطلب ہے دیکھنے والا، نظارہ کرنے والے کا احسان اٹھانے والا وغیرہ. عرصائے ہستی زندگی کا جو دورانیہ ہوتا ہے، اور وجود کا میدان، اور ولایت کہتے ہیں ملک کو یا حکومت کو. ہمارے یہاں تو لوگ ولایت صرف انگلینڈ کو سمجھتے ہیں نا، تو اصل میں اس کا مطلب ہوتا ہے ملک یا حکومت. اور ولایت کا ایک مطلب اور بھی ہوتا ہے ولی، کہتے ہیں جو آدمی اللہ سے قریب ہوتا ہے اس کو. تو
آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کو ولایت کا درجہ حاصل ہے، یعنی فلاں اللہ سے زیادہ قریب ہے. لیکن یہاں علامہ اقبال کی مراد جو ہے ولایت سے وہ ملک یا حکومت ہی ہے. کہتے ہیں کہ میری نظر کو کیا غرض پڑی ہے کہ زندگی کے ساتھ پوری کائنات پر نظر رکھوں، جبکہ میری ذات تو بذات خود ایک چھوٹی سی دنیا کی طرح ہے، اور یہ چھوٹی سی دنیا میں میری اپنی سلطنت کی طرح ہے. فرماتے یہ ہیں، اصل میں تو اس شعر میں یہی انہوں نے کچھ کہنے کی کوشش کی ہے کہ جب انسان بیزار ہو جاتا ہے، جب اس کی کوئی بات سنتا نہیں ہے، اور تنگ آ کر وہ اس قسم کی باتیں کرنے لگتا ہے کہ بھائی مجھے دنیا کی کیا پڑی ہے کہ میں ساری دنیا کو سدھارتا پھروں، میری تو اپنی ذات جو ہے وہ ایک چھوٹی سی. بہرحال چونکہ شاعر اپنے اوپر رکھ کر دنیا کی بات کرتا ہے، تو انہوں نے کسی ایسے انسان کی بات کی ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، تو تنگ آ کے وہ کہہ دیتا کہ بھئی ٹھیک ہے، تم اپنی دنیا میں مست رہو، میں اپنی دنیا میں مست رہوں، یہ خدا کی اتنی بڑی کائنات ہے، اس سے میری حقیقت کیا ہے کہ کوئی میری بات سنے. شعر ہے، نہ صحبہ ہوں، نہ ساقی ہوں، نہ مستی ہوں، نہ پیمانہ، میں اس میخانہ ہستی میں ہر شے کی حقیقت ہوں. صحبہ کا مطلب ہوتا ہے شراب، اور ساقی کہتے ہیں شراب پلانے والے کو. مستی، جب آدمی شراب پی لیتا ہے تو اور وہ جس کیفیت میں جس حالت میں آ جاتا ہے اس کو مستی کہتے ہیں، یعنی شراب کا نشہ ہو جانا. پیمانہ شراب کے جام کو کہتے ہیں. یہ سب عام لفظ ہیں، آپ نے بہت دفعہ سنے ہوں گے. میخانہ ہستی، میخانہ ویسے تو اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں سے شراب ملتی ہے، لوگ بیٹھ کر پیتے بھی ہیں، لیکن یہاں میخانہ ہستی سے مطلب علامہ اقبال کی زندگی ہے. اور اس میں جو فرمایا ہے انہوں نے، وجود کا شراب خانہ سمجھتے ہیں اس کو، میخانے کو دنیا کہہ لیجئے، چلیے بات زیادہ واضح ہو جائے گی. کہتے ہیں کہ میں نہ تو شراب ہوں، نہ ساقی ہوں، نہ ہی مستی ہوں، نہ ہی پیمانہ ہوں، پھر میں کیا ہوں؟ کہتے ہیں کہ اس کے برعکس یہ زندگی کا جو پیمانہ ہے یا میخانہ ہے، اس میں موجود ہر چیز کی حقیقت کا آئینہ ہوں. اب کیسے؟ مطلب یہ ہے کہ اس پورے نظام جو یہ ہے کائنات کا نظام ہے، اس میں اللہ نے انسان کو مختار کل بنا کر بھیجا ہے، یعنی اس کے بغیر زندگی نامکمل ہے اور ناکارہ شے ہے. اب کیسے؟ دیکھیے، اس دنیا میں جہاں ہم رہتے ہیں طرح طرح کی نعمتیں ہر طرف بکھری پڑی ہیں. اگر ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والا کوئی نہ ہو تو یہ نعمتیں بیکار ہیں. اس لیے جیسے انسان ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور ان نعمتوں کے لیے انسان کا وجود ضروری ہے، اسی طرح یہ نعمتیں بھی انسان کے لیے ضروری ہیں، یعنی دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں. مثلا اگر آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہوں لیکن آپ کے ارد گرد کوئی بازار نہ ہو، کچھ چیزیں جہاں پر آپ اس کو خرچ کر سکیں، یعنی آپ کو گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، گاڑیاں ہیں ہی نہیں، کپڑا خریدنا چاہتے ہیں، کپڑا ہے ہی نہیں، اس طرح کی ساری چیزیں آپ کے پیسے کے لیے بہت ضروری ہیں. تو فرماتے یہ ہیں کہ انسان کی ہستی میں، دنیا میں جس قدر یعنی چیزیں موجود ہیں، ان چیزوں کے درست استعمال کے لیے انسان کی جو ہستی ہے، حیثیت ہے، وہ بھی بہت ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر تو زندگی نامکمل ہے اور ناکارہ چیز ہے، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں. شعر دیکھیے، مجھے راز دو عالم دل کا آئینہ دکھاتا ہے، وہی کہتا ہوں جو کچھ سامنے آنکھوں کے آتا ہے. اب راز دو عالم، راز چھپی ہوئی بات کو کہتے ہیں یا بھید کو کہتے ہیں. راز دو عالم، اور عالم کہتے ہیں دنیا کو. دو عالم اس لیے کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق ایک تو یہ دنیا ہے جس میں ہم رہتے ہیں، ایک دوسری دنیا ہے جس میں ہمیں مرنے کے بعد رہنا ہے. تو کہتے یہ ہیں کہ دونوں دنیاؤں کا بھید یا حقیقت کہہ لیجئے راز دو عالم کو. میرا دل تو ایک ایسے آئینے کی مانند ہے جس میں دونوں جہانوں کے چھپے ہوئے راز واضح طور پر نظر آتے ہیں. یہی سبب ہے کہ میں اپنے اشعار میں ان کی حقیقتوں کو سامنے لاتا ہوں
جو عملی سطح پر میرے مشاہدے میں آتے ہیں۔ دیکھیے، علامہ اقبال کو کہا بھی جاتا ہے کہ وہ چھپے ہوئے ولی تھے، یا وہ سی چیزیں ان کے، آپ نے وہ شعر سنا ہوگا، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، ان کی بہت مشہور نظم ہے، آپ نے پڑھی ہوگی، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے۔ تو اس میں یہ شعر ہے کہ جو کچھ دیکھا ہے جو میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے۔ تو علامہ اقبال کو یقیناً کچھ ایسا تجربات ہوتے تھے جو عام انسانوں کو نہیں ہوتے، وہ کچھ دیکھتے تھے، تو اسی کیفیت کا انہوں نے اپنے اس شعر میں تذکرہ کیا ہے۔ اب اس کا عطا ایسا بیاں مجھ کو ہوا رنگی بیانوں میں کہ بام عرش کے طائر ہیں میرے ہم زبانوں میں۔ عطا ہوا کا مطلب ہے کہ خدا کی طرف سے ملا ہوا۔ بیاں سے مراد یہاں پر ان کی اپنی شاعری ہے۔ رنگین بیان کا مطلب ہے کہ بہت ہی دلکش شعر کہنے والا، بہت اچھے شعر کہنے والا۔ بام عرش کی چھت یعنی آسمان کی چھت، طائر پرندے کو کہتے ہیں، اور ہم زبان سے مراد ان کی یہاں پر ہے اپنے ساتھی، دوست، دنیا والے۔ کہتے ہیں کہ جو لوگ بڑے رنگین بیان تھے، یعنی بڑی اچھی شاعری کیا کرتے تھے، تو خدا نے مجھے ان سب سے الگ ایک ایسی طرز بیان عطا کی ہے کہ آسمانوں پر جو بڑی اچھی باتیں کرنے والے، خوش الحان، اچھی آوازوں والے فرشتے تھے، وہ بھی میرے ہم نوا بن گئے ہیں۔ مطلب یہ کہ میرے جو کلام ہے وہ سب دنیا سے ایسا الگ ہے کہ میرے کلام کو فرشتے تک سنتے ہیں۔ یہ اپنی شاعری کے بارے میں انہوں نے تعریف کی، اور کافی حد تک یہ ان کی بات درست بھی ہے۔ شعر دیکھیے کہ اثر یہ بھی ہے کہ میرے جنون فتنہ ساما کا، میرا آئینہ دل ہے قضا کے راستانوں میں۔ جنون فتنہ سامان کا مطلب ہے دل میں ہنگامہ برپا کر دینے والی دیوانگی۔ اب دل میں ہنگامہ برپا کر دینے والی دیوانگی کون سی ہوتی ہے؟ وہ عشق ہوتا ہے، یا بہت حد سے زیادہ بڑھا ہوا پیار یا محبت، کچھ بھی کہہ لیجئے۔ اور آئینہ دل، ویسے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے دل کا شیشہ کہہ لیجئے آپ، میرر آف ہارٹ، لیکن کہتے ہیں کہ آئینہ دل سے مراد ان کی ایسی ہے کہ ایسا دل جس پر قدرت کے راز ظاہر ہوتے ہیں۔ اور قضا کہتے ہیں خدائی حکم کو، رازدان کا مطلب ہوتا ہے بھیدوں سے جو واقف ہو، سارے راز جانتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ مجھ میں جو عشق کا جذبہ موجود ہے، اس کے سبب میں اپنی جو شاعری ہے اس میں قضا اور قدر کے تمام راز، سربستہ جو چھپے ہوئے راز ہیں، ان کو پیش کرنے کی اہلیت رکھتا ہوں۔ یہ بھی ایک طرح سے انہوں نے اپنی شاعری کی تعریف کی ہے۔ کہنا وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ میں خدا نے مجھے ایک ایسی طاقت دی ہے کہ میرا جو آئینہ دل ہے اس کے اوپر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، اور میں ان ساری چیزوں کو ضرور بتا سکتا ہوں کہ کس میں کیا چیز ہے۔ تو اس لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا اثر مجھ میں پیدا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے میں ہر بات کو جانتا ہوں۔ اس کا آخری شعر ہے، رلاتا ہے تیرا نظارہ اے ہندوستان مجھ کو، کہ عبرت خیز ہے تیرا فسانہ سب فسانوں میں۔ رلاتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ بہت دکھ دیتا ہے، بہت پریشانی دیتا ہے۔ عبرت خیز کا مطلب ہے دردناک، جس سے دوسرے لوگوں کو ایک طرح سے تنبیہ ہو، دوسرے لوگوں کو ایک طرح سے سبق ملے۔ اب اس شعر میں جیسا کہ ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، علامہ اقبال نے اپنے زمانے کے ہندوستان کا نقشہ کھینچا ہے، اور بڑے افسوس سے کہتے ہیں کہ تیری افسوسناک حالت پر میرا دل خون کے آنسو روتا ہے، میرے پیارے وطن، پیارے دیس۔ اور اس لیے کہ دنیا کے دوسرے جو افسانے ہیں، تیرا افسانہ سب سے زیادہ مجھے عبرت انگیز دکھائی دیتا ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ علامہ اقبال کس طرح سے اپنے ہم وطنوں کا درد اپنے دل میں رکھتے تھے، اور انہوں نے کس طرح سے اپنے ہم وطنوں کو
اس نظم میں مخاطب کیا ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ علامہ اقبال کا کلام تھا جو ہم نے اپنے ایک دوست کی فرمائش پر یہاں پر آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ اللہ حافظ۔